ओके, मगर आप इतने अच्छे इंसान हैं, अच्छे खासे हैंडसम हैं, फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई थी एक ऐसी लड़की से शादी करने की जो आपकी बिल्कुल मुतजाद है? आजकल की कुछ लड़कियां बहुत मुंह फट और बदजबान होती हैं, मगर तुम जिस तरह अल्फाज का चुनाव करती हो, ग्रेट। वो हंस दी। उसने बड़े तरीके से उसकी तारीफ भी कर दी थी और कोमल की बुराई भी नहीं की। वो उसकी मदह सुराई पर हंस दी। कोर्ट में जिस तरह कोमल ने उसे एक सीनियर जज के सामने उस पर इल्जामात की बौछार की थी, अरीब हिल कर रह गया। हब से बेजा में रखने का इल्जाम, सख्त पाबंदियों का इल्जाम, खानदान से ना मिलने देने का इल्जाम, दोस्तियों पर पाबंदी का इल्जाम। उसने अपना पल्ला भारी करने के लिए उसे एक नीच इंसान बना देने में कोई कसर न छोड़ी थी। और ये बात अगले रोज ही टीवी पर नशर होना शुरू हो चुकी थी, और वो फौरन ही जान गया था इस बात को मीडिया पर लाने वाली भी वही थी। ये उसके लिए गैर मुतवक्के था, जो ख्वाब में भी सोच नहीं सकता था कि वो उसके साथ यूं करेगी। मुझे मालूम नहीं था कि मैं आस्तीन में सांप पाल रहा हूं, वो तल्ख लहजे में कहता। उसकी बात सुने बगैर अपनी गाड़ी में सवार हुआ था, क्योंकि कुछ बईद ना था कि मीडिया वहीं उसे रोक ले। वो घर पहुंचा तो दिमाग फटने के करीब था। लाउंज में ही मिन्हा बैठी दिखाई दी, खूबसूरत अंदाज में बालों को खुला छोड़े, स्टाइलिश सा कॉटन का ब्रांडेड जोड़ा पहने वो अच्छी लग रही थी। उसे देख फौरन अपनी जगह से उठी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसे देख मिन्हा की आंखों में चमक उतरी, मगर वो चमक अरीब देखकर चूका। वो मुस्कुराकर उसे देख रही थी। अरीब उससे पहले के आगे बढ़ता, हील की मखसूस आवाज पर उसका चेहरा सुर्ख पड़ा। उसने गर्दन घुमाकर आने वाली को देखा और हाथ के इशारे से वही रोक दिया। तुम यहां नहीं आ सकती कोमल। किस मुंह से मुझे सारी दुनिया में जलील करके तुम मेरे ही घर वापस आ गई हो? ये हब से बेजा बेआजार फजाओं की पूंछी तुम किस आसमान को जाकर तलाश करो? सर्द मेहरी से कहता वो मिन्हा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया। कोमल के तासरात बदले थे। तुम खुद भी वकील हो क्या नहीं जानते? अदालती कार्रवाई में यह सब आम होता है। बकवास बंद करो अपनी बदतमीज और लालची औरत। वो उस पर धाड़ा तो वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। ये रूप न सिर्फ मुन्हा बल्कि कोमल के लिए भी नया था। मुन्हा बाकायदा तौर पर कांप रही थी। तुम इस लायक ही नहीं थी कि तुम्हें इज्जत दी जाती। तुम्हें मैंने सर पर बिठाया था, मगर तुम जैसी औरतों को पैरों की जूती बनना पसंद होता है। सो मर्दों की हवस भरी नजरें एक मर्द की इज्जत और मोहब्बत से ज्यादा पसंद आती हैं तुम्हें। तुमने मेरी मोहब्बत और जज्बात को जुल्म और जबर का नाम दे दिया। मुझे सारे जमाने में एक जालिम शौहर साबित कर दिया। देखो अरीब, शट अप। वो हलक के बल चलाया। मैं तुम्हें इस वक्त होशो हवास में रहते हुए तलाक देता हूं कोमल, तलाक देता हूं। तुम्हें अब फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी, समझी तुम? वो उसकी तरफ बढ़ता, शहादत की उंगली उठाए उस पर चला रहा था। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपनी जात को मिट्टी कर दिया सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। मैंने अपना घर छोड़ा ताकि तुम्हें एक मसला ना हो, तुम्हें एक समझौता ना करना पड़े। 6 सालों से तुम्हारी बेराह रवी बर्दाश्त करते करते बेगैरत मर्द बना। तुम्हें एहसास होने का इंतजार करता रहा, मगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। तुम्हें मोहब्बत तो क्या, निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते का भी एहसास नहीं था। मैं उस मासूम लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे यहां लेकर आया कि तुम्हें एहसास हो जाए। जायदाद बचाना तो सिर्फ बहाना था। मैं चाहता था तुम उसकी मौजूदगी से परेशान होकर अपना इरादा बदल लो, मगर नहीं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। तुम्हें मेरी मोहब्बत से मोहब्बत थी कोमल। तुम्हें मेरी तवज्जो, मेरे लाड प्यार ने भुला दिया कि मैं भी इंसान हूं, मेरे सीने में भी दिल है। वो चीख रहा था और उसके आंसू बह रहे थे। पीछे खड़ी मुन्हा बमुश्किल अपनी सिसकियां रोक रही थी। नहीं, अब मत कहो, अब कुछ भी मत कहो। अब ना तुम्हारी माफी, ना तुम्हारा एहसास, ना तुम्हारी मौजूदगी मेरे दर्द को खत्म कर सकती है। तुम्हें औलाद नहीं चाहिए थी। मैं सब्र करता रहा। मैं एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान था कोमल, जो तुमसे वफादार था, मगर तुम ना मेरी मोहब्बत के काबिल थी, ना मेरी वफा तुम्हें पिघला सकी। और अब मैं खुद ही तुम्हें 1 मिनट भी यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता। वारसी हाउस के दरो दीवार तक उसके दिल का दर्द महसूस कर रहे थे। कबीर, इस औरत का वजूद,
اس سے جڑی رائے جتنی شے بھی مجھے اس گھر میں نہیں چاہیے۔ کبیر کو وارن کرنے کے انداز میں کہتا وہ پلٹ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کبیر جو اس وقت سامنے کھڑی اس چڑیل کا منہ نوچ لینا چاہتا تھا، بمشکل خود پر قابو پاتے اس کی طرف آیا۔ بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلی جائیں، بے رخی سے کہتے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ کیا میں نے حد پار کر دی؟ آپ کو زیادہ پتا ہونا چاہیے، سرد مہری سے کہتے وہ باہر کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، وہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ وہ آپ کو طلاق دے چکے ہیں۔ منہا ایک دم تیزی سے آگے آئی، سرخ انگارہ آنکھیں کومل پر جمی تھیں۔ اپنی حد میں رہو۔ پیسے کے لیے تو تم نے میرے شوہر نہیں رہا، میرا شوہر ہے وہ۔ پیسے کے لیے نہیں، صرف ایک کیس کے لیے شادی کی تھی، مگر اب یہ صرف ایک کیس یا معاہدہ نہیں رہا، اس لیے جتنا کر چکی ہیں کافی ہے۔ مزید انہیں تکلیف دینے کی کوشش بھی کی تو مار مار کر حشر بگاڑ دوں گی تمہارا میں۔ سرجری کروا کر تھک جاؤ گی، نکوش سیدھے نہیں ہوں گے۔ وہ کسی شیرنی کی مانند دھاڑ رہی تھی۔ کبیر رقم منہ کھلا رہ گیا۔ اور آپ کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے سنا نہیں اریب نے کیا کہا؟ نکالیں اسے، یہ نہیں مل سکتی اریب سے۔ ہاؤ ڈیئر یو! کومل دانت پستی اسے تھپڑ رسید کرتی۔ اس سے قبل ہی اس نے کومل کا ہاتھ پکڑ کر موڑ دیا اور پیچھے دھکا دیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لڑکھڑا گئی۔ This is how I dare! کبیر کو بے حد سکون ملا تھا، کیونکہ یہ جرت وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سرخم دیتے موہا کو ایک طرف ہونے کا کہا اور خود کومل کی طرف آیا۔ چلیے یہاں سے، میں نہیں چاہتا کہ مجھے سیکیورٹی کا استعمال کرنا پڑے۔ تم دونوں کو میں دیکھ لوں گی، وہ دھار کر کہتی وہاں سے جانے لگی۔ میں آپ کو چائے بنا کر دیتی ہوں، آپ پلیز اریب کو دے آئیں۔ وہ اسے بول رہی تھی، کبیر نے سر ہلا دیا۔ موہا کی آنکھوں میں اریب کے لیے فکر دیکھ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے پچھلے 6 سالوں میں اریب کو کبھی بیوی کا پیار پاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا یہ روپ دیکھنے کے بعد وہ اس کے سامنے جانے کے خیال سے بھی خوف کھا رہی تھی، مگر دل تھا کہ اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس کی بہن کا فون تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ کہاں ہو؟ آئی کیوں نہیں آج؟ آپی آج نہیں آ سکتی، اریب کی طبیعت ٹھیک۔ کیا مطلب؟ اب تم تیمارداری کرو گی؟ شوہر ہے میرا آپی، میرا مطلب 1 مہینے کے لیے تو ہے نا، تو میرا فرض ہے نا۔ اس نے جلدی گھبرا کر وضاحت دی۔ اس کی بیوی کہاں ہے؟ وہ چلی گئی، اسے طلاق دے دی۔ وہ مجھے یہاں اسے جیلس کرنے کے لیے لایا تھا، کیونکہ وہ اس سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ کوئی وجہ تو ہوگی جو وہ طلاق لینا چاہتی تھی۔ آپی، ہر مرد غلط نہیں ہوتا، اریب ایک اچھا انسان ہے۔ تم 1 ہفتے میں اس کے گن گا رہی ہو، کہیں تم اس کی طرف اٹریکٹ تو نہیں ہو رہی؟ اس کا چہرہ یکدم سرخ پڑا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپی، پلیز سمجھیں۔ آج نہیں آ سکتی، کل آؤں گی، بابا کے سامنے کوئی بہانہ کر دے۔ وہ تیزی سے کہہ کر فون بند کر گئی، مگر دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کو واپس اس کے گھر چھوڑ دو کبیر، اور معاملات بھی دیکھ لینا، کہہ وہ رہا تھا اور بے چین کبیر ہوا۔ ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے سر۔ بھجوا دو، اس نے تلخی سے کہہ کر کپ ہاتھوں میں لیا۔ کبیر لب بھیجتا وہاں سے چلا گیا۔ نیچے آیا تو وہ وہیں بیٹھی ملی۔ سر کہہ رہے ہیں آپ جا سکتی ہیں۔ کہاں جا سکتی ہوں؟ وہ یکدم چونک۔ اپنے گھر۔ معاملات طے کر دیے جائیں گے، یعنی رقم۔ مجھے کوئی رقم نہیں چاہیے، اور ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اس کا دل یکدم اداس ہوا تھا، آنکھیں پریشان نظر آئیں۔ کبیر کا دل یکدم خوشی سے جھوم اٹھا۔ اوکے، آپ پھر بات کر لیں ان سے۔ کل کر لوں گی، وہ پریشانی سے کہتی۔ اوپر کی طرف گئی، دل چاہا اس کے پاس جائے، مگر جا نہ سکی تو اسٹڈی میں چلی گئی۔ نیوز چینلز میں ہر طرف یہی قصے تھے۔ عورت کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو فوراً سچ مان لیا جاتا ہے، لیکن 100% معاملات میں صرف مرد ہی غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خفگی سے سوچ رہی تھی۔ دنیا میں کومل جیسی ناشکری لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، کتنا پیارا ہے وہ شہزادوں جیسا۔ سوچ کر خود ہی شرمندہ ہوئی، مگر دل کی بات تھی، دل کو کون روک سکتا ہے؟ دوسری طرف وہ پلنگ پر کسی بے جان انسان کی طرح لیٹا تھا۔ گھر والوں کی طرف سے کافی فون کیے گئے، مگر وہ کسی سے بھی بات کرنے کی یہ پوزیشن میں نہیں تھا، سو فون کو بند کر دیا۔
आधी रात को अचानक ही दरवाजे पर आहट हुई। वो जो जाग रहा था मगर अंधेरा किए आंखों पर बाजू रखे लेटा था। किसी आहट पर चौंकता हुआ उसे अपनी तरफ कुछ कदम बढ़ते दिखाई दिए। कोई बहुत एहतियात से चलता उसकी तरफ आ रहा था। उसने अंधेरे में ही साइड टेबल पर पड़ी गन उठा ली। जो ही किसी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसने उसे दबोच कर पिस्तौल की नाल उस पर जमा दी। मुन्हा खौफजदा सी बुरी तरह चलाई। उसने फौरन गन हटाकर नाइट बल्ब जलाया तो वो उससे लगी थिर थिर कांप रही थी। वो यकदम साकित रह गया। अजीब सा एहसास रगों पै में फैलने लगा। दूसरी तरफ मुन्हा का दिल जैसे पिसलियों का पिंजरा तोड़कर बाहर आने को मचल रहा था। वो यूं ही उसके सीने से लगी, उसे सहमी हुई नजरों से देख रही थी। उसका दिल बेईमान होने लगा। मैं तो सिर्फ देखने आई थी कि आप ठीक हैं या नहीं, वो आहिस्ता से बोली। तो अरीब ने आहिस्ता से मुन्हा को दूर किया। तुम अभी तक यहीं हो? उसके गुदाज़े वजूद के एहसास को ज़ायल करने की खातिर आहिस्तगी से पूछा। अभी 1 महीना नहीं हुआ, फिर भी जा सकती हो? प्लीज पैसे की बात मत करें। इंसानियत भी कोई चीज होती है। मैंने आपको नहीं कहा था मुझे पैसे चाहिए। वो जैसे तिंक कर बोली मगर लहजा धीमा ही था। तो क्या चाहिए? बेजारी से पूछ रहा था। कुछ भी नहीं, उसने जल्दी कहा। 1 महीने बाद चली जाऊंगी, जो बात हुई थी। वो कहकर उठने लगी और फिर काउच पर जाकर लेट गई। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं कि जिसे तुम्हारी केयर चाहिए हो। ना मैं कोई गम सीने से लगाकर खुद को सारा दिन सारा रात कमरे में बंद रखूं। कल से मेरी मामूल की जिंदगी शुरू हो जाएगी। सुनकर अच्छा लगा मगर मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थीं, प्लान्स थे। अभी मुझे थोड़े और एडवेंचर करने थे। बकौल आपके, मेरी छोटी छोटी मासूम ख्वाहिशों का क्या? वो बोल रही थी और कहका लगाकर हंस दी। ओके, एंजॉय करो। वो सर झटक कर लेट गया। जो खामोशी छाई यासियत फिर उसे घेरने लगी। उसने गहरी सांस ली और आंखें मूंद ली। एक बात कहूं लो, आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं, कूल और डिसेंट। मैं तो डर ही गई थी। आखिरी जुमला बड़बड़ाहट के अंदाज में कहा। वो कुछ कहे बगैर उसे फकत सुना रहा था। सर दर्द है क्या? नहीं, ऐसे ही बोलती रहोगी तो हो जाएगा। आम से अंदाज में कहता वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। अफ, वो गहरी सांस भर के चुप हुई। तो फिर सन्नाटा छा गया। जाने कब दोनों की आंख लग गई और दोनों गहरी नींद में जा पहुंचे। वो सुबह वक्त से पहले उठकर वहां से जा चुका था। वो जो रात को सोचकर सोई थी, सुबह उठकर उसके लिए नाश्ता बनाएगी मुंह बनाकर रह गई। फिर खुद को तसल्ली दी। शुक्र के नॉर्मल तो हुआ, वरना रात को डरा ही दिया था उसे। लगा देवदास बनकर कई दिनों तक बिस्तर से ना उठेगा। मगर शायद वो अरीब वारसी को जानती ना थी। खुद नाश्ता करते वो तैयार हुई और अभी घर से निकलकर गाड़ी में सवार हुई ही थी जब घर के बाहर मीडिया के कुछ लोग नजर आए जो उसी तरफ बढ़ रहे थे। क्या अरीब वारसी ने आपसे जबरदस्ती शादी की? 1 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर? मैडम कोमल को उनके हक से महरूम करने की साजिश की गई? क्या आप अभी भी अंडर एज हैं? मैडम चले? नहीं रुको, वो कहकर गाड़ी से उतर गई। मैं कहां से आपको अंडर एज नजर आ रही हूं? वो अपने सरापे पर और मेकअप की तरफ इशारा करते कह रही थी। 1 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर जबरदस्ती शादी? आप लगता है ड्रामे बहुत ज्यादा देखते हैं। बल्कि जिसने आप लोगों को यहाँ भेजा है वो ड्रामा निगार तो नहीं। जबरदस्ती शादी के बाद कोई यूं प्रोटोकॉल और तैयारी के साथ अपनी मर्जी से घूमे फिरेगी? तो फिर मैडम कोमल की डाइवर्स ट्रायल में वो देखिए, आपकी मैडम कोमल एक करियर ओरिएंटेड औरत हैं जिन्हें ये भूल गया था कि एक मर्द की इमोशनल नीड्स भी होती हैं। अपनी मसरूफ जिंदगी में अगर आप पार्टीज कर रही हैं और ट्रिप्स पर जा रही हैं तो आप महीने में एक दफा शौहर के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर उसे खिला भी सकती हैं। हफ्ते में एक बार उसे अदरक और इलायची वाली चाय अरीब की फेवरेट है बनाकर भी दे सकती हैं। मगर अरीब ने फिर भी उन्हें किसी जुल्म और जबर का निशाना नहीं बनाया। वो तो हर माह कहीं ना कहीं ट्रिप पर होती हैं। फिर कौन सी हब से भेजा? अगर अपनी जिंदगी के सुकून के लिए उसने मुझे चुन भी लिया तो उसे पूरी इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर में रखा। पहली बीवी थी, मलका बनकर रहती, मगर उन्हें जायदाद चाहिए जिन पर उनका इस सब के बाद हक भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अरीब को ना सिर्फ डिफेम किया है
بلکہ جذباتی اور نفسیاتی طور پر بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہماری شادی اور ہنی مون کی تصویریں۔ اس فون میں ہزاروں کی تعداد میں تصویریں ہیں، ایک مہینے میں نہیں کھینچی جا سکتی۔ وہ فون سکرین تیزی سے آگے پیچھے کرتی تصویریں دکھا رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت وہ اپنے آفس میں بیٹھا منہ کھولے سامنے اسکرین پر نظر آتی منہا کو دیکھ رہا تھا۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی؟ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ اتنی خوبصورت اور پر اعتماد لگ رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسکرین پر سے نظریں نہ ہٹا پا رہا تھا۔ کبیر کے چہرے کی چمک بھی الگ ہی تھی۔ ادرک اور الائچی والی چائے۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ کیا لگتا ہے تمہیں یہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ کبیر سے پوچھ رہا تھا۔ کبیر جو پرجوش دکھتا تھا مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کے فوراً سے بولنے پر اریب اسے گھور کر رہ گیا۔ عجیب بات ہے، اسے کیا ضرورت تھی یوں میڈیا پر آنے کی؟ لیکن ذہن سارا اس کی کہی باتوں پر تھا، کیسے صفائی سے اس کی طرف داری کر رہی تھی۔ ہنی مون، شادی، وہ سر جھٹک کر رہے کیا؟ پاگل، وہ بڑبڑایا۔ وہ اپنی بہن کے آگے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ابیہا اس پر بے حد غصہ تھی۔ وہ جب سے آئی تھی ابیہا کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ تمہیں ابھی اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، یا ایک راز تھا جسے تم خود دنیا کے سامنے لائیں، اور وہ بھی جھوٹ میں لپیٹ کر؟ کوئی کیا سوچے گا؟ اور پھپھو، شازیب کے لیے تمہارا سوچے ہوئی تھیں۔ جانتی بھی ہو کتنے فون آئے ہیں مجھے سب کے۔ جب گرفتار ہوئی تو ایک بھی فون نہیں آیا تھا۔ اور رہی پھپھو، تو کبھی شازیب کے لیے مجھے نہیں مانگیں گی۔ جب میں نے انہیں فون کیا تو جانتی ہیں انہوں نے کیا کہا؟ یہی کہ فروا کی شادی سر پر ہے، وہ مداخلت کر کے ان کے سسرالیوں کے سامنے کیا منہ دکھائیں گی؟ اب آپ ہی بتائیں، کیا وہ آپ کی رہائی کے بعد بھی واپس آئے؟ چھوڑو، دفع کرو سب کو۔ مگر تم مجھے یہ بتاؤ، تم کس لیے سب کر رہی ہو؟ میں اس کی حمایت صرف اس لیے کر رہی تھی کیونکہ وہ وکٹم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ وکٹم ہے بھی تو تم کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ کیونکہ وہ اچھا انسان ہے۔ اس نے بابا کے ہاسپٹل بلز کیے۔ آپ کو یہ وجہ نہیں بغیر فائدے کے نہیں کیا۔ مجھے نہیں نظر آیا ابھی تک وہ فائدہ جو اسے مجھ سے مل رہا ہو، یا تم اس کے خاندان، گھر کی لگژری لائف سٹائل سے متاثر ہو گئی ہو، یا تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ تلخ ہوئی۔ وہ کچھ بھی نہ بول سکی، فقط اپنی بڑی بہن کو دیکھتی رہی۔ تم بہت چھوٹی ہو، تمہیں تعلیم حاصل کرنی ہے۔ ایک 17-18 سالہ لڑکی اور ایک 35 سالہ مرد کی سوچ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس کی ترجیحات مختلف ہوں گی۔ 1 ماہ بعد میں واپس آ جاؤں گی آپی، وہ آہستگی سے کہہ کر وہاں سے اٹھ کر باپ کے پاس چلی آئی، جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ان سے باتیں کرتی، ان کا دل بہلاتی رہی، مگر اس کا دماغ ابیہا کی باتوں پر تھا۔ یا تم اس کے خاندان، گھر کی لگژری لائف سٹائل سے متاثر ہو گئی ہو، یا تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ جملہ اس کے کانوں میں گونجتا رہا، یہاں تک کہ وہ وارسی ہاؤس لوٹ آئی۔ ابھی وہ اندر داخل ہوئی ہی تھی جب سامنے بیٹھی خواتین کو دیکھ قدم ساکت ہونے لگے۔ وہ اریب سے مشابہ تھی۔ السلام علیکم۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لاتی آگے بڑھی۔ جب ان میں سے ایک ادھیڑ عمر خاتون نے اٹھ کر اسے گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما، بڑا ہی بے مرو تو نکلا یہ اریب۔ اتنا عرصہ ہمیں بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ اتنی پیاری بہو بھی ہے ہماری۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے کہہ رہی تھی۔ اریب کے دادا نے بھی تمہیں دیکھا ٹی وی پر اور حکم دیا، جاؤ بھائی ہماری بہادر بہو سے مل کر آؤ۔ وہ بے اختیار شرمائی، پھر آگے بڑھ کر قدرے بڑی عمر کی خاتون کی طرف آئی، جنہوں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور گال سہلاتے ہوئے دعا دی۔ یہ فلزہ اور یہ منزہ ہیں اریب کی چھوٹی بہنیں۔ السلام علیکم بھابی۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگوں نے کچھ کھایا ہے؟ معافی چاہتی ہوں، میں جانتی نہیں تھی کہ آپ لوگ آنے والے ہیں، ورنہ میں رک جاتی۔ میں اپنی امی کے گھر گئی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں، معافی کی کیا بات ہے؟ کیسی ہیں تمہاری امی؟ گھر والے کیسے ہیں؟ امی کی تو 4 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ گھر میں میری ایک بہن اور میرے بابا ہوتے ہیں۔ اللہ جنت نصیب کرے۔ کیا ہمارا ذکر نہیں کیا کبھی اریب نے؟ وہ بڑی محبت سے پوچھ رہی تھیں۔ کرتے ہیں آنٹی، آہستگی سے بولی۔ میں آپ لوگوں کے لیے چائے بناتی ہوں،
کھانے کا بھی انتظام کرواتی ہوں. یہیں رکیں گے آپ فی الحال؟ وہ چمکتی آنکھوں سے پوچھ رہی تھی. ہاں بیٹی، فی الحال یہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر کہتی ہوں وہاں سے اٹھی. کومل بھابھی کا تو منہ ہی بن جاتا تھا ہمیں دیکھ کر. فلزا سرگوشی کرتے ہوئے بولی. لیکن بھائی کے سر سے اس کا بھوت اترا کیسے؟ اب نہ اترے گا. دیکھا نہیں کس طرح میرے بچے پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں اس عورت نے. وہ کچن میں خود کک کے ساتھ نگرانی پر کھانا بنواتی رہی. اریب بھی جلدی آ گیا تھا. سب سے مل کر اس نے متلاشی نگاہ آفت کی چھوٹی پڑیا کے لیے دوڑائی، مگر وہ کہیں نظر نہ آ رہی تھی. آنٹی آ جائیں، کھانا لگ گیا. پھر اریب پر نگاہ پڑی، جو بڑی سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. آپ آ گئے؟ مسکرا کر اسے دیکھا. آپ بھی آ جائیں. اس نے اس کی نگاہوں سے تقریباً گھبرا کر جلدی سے کہا تھا. اتنی پیاری بہو اتنے عرصے ہم سے چھپا کر کیوں رکھی تم نے؟ سفینہ خاتون اس کے کندھے پر دھپ لگاتی اٹھی. وہ ڈائننگ ٹیبل پر معمول سے زیادہ اہتمام دیکھ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، جو بڑی خوشی سے ان کو کھانے پیش کر رہی تھی. کھانا تو بھائی بہت زبردست تھا. پہلی دفعہ بہو کے ہاتھ کا کھانا کھا کر دل خوش ہو گیا. اریب یکدم پہلو بدل کر رہ گیا. کومل تو ان کے آنے پر مزید چڑچڑی ہو جاتی تھی. کھانا بنانا تو بہت دور کی بات تھی. وہ کہہ کر اپنا ہاتھ اریب کی جانب پھیلانے لگی. اریب نے اپنے والیٹ سے 5,000 کے کئی نوٹ نکال کر ان کے ہاتھ میں دیے. وہ یکدم جھیپ سی گئی تھی. کبھی اریب کو دیکھتی تو کبھی اریب کی ماں کو. ارے شرما کیوں رہی ہو؟ پہلی دفعہ ملی ہو، حق ہے تمہارا. چلو رکھ لو. منہا نے جھجکتے وہ پیسے رکھ لیے. کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور وہ وقفتاً فوقتاً خود پر اس کی کڑی نظریں محسوس کرتی رہی. رات کو کمرے میں پہنچتے ہی وہ غسل خانے میں چلی گئی. نہا کر نکلی تو وہ سامنے ہی بیٹھا تھا. یہ سب کیا تھا؟ وہ سنجیدہ سا پوچھ رہا تھا، مگر اس کے کھلے بال بکھری لٹیں اس کا دھیان بٹکا رہی تھیں. کیا؟ وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی. میڈیا پر کیوں آئی تم؟ جانتی ہو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، لیکن وہ کتنا جھوٹ گھڑ رہے تھے. انگلیاں چٹخاتی بولی. تو گھڑنے دیتی نا، وہ میرا مسئلہ تھا. وہ ناگواری سے بولا. ہاں، لیکن اریب وارسی کی بیوی کے طور پر میڈیا ٹاک کرنے کا موقع زندگی میں بار بار نہیں آئے گا. یہی سوچ کر بول گئی وہ، خفت زدہ سی. کہہ رہی تھی I'm sorry. وہ جو بالکل سنجیدہ اور ناگوار تاثرات لیے بیٹھا تھا، اس کی بات پر بہت سے ہنسی روک پایا. اور وہ تصویریں کیسی تھیں؟ AI سے بنائی تھیں. جھیپلے انداز میں ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس نے گھور کر اسے دوبارہ نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا. کیوں؟ وہ میں بس دیکھنا چاہتی تھی ہمارا کپل ساتھ کیسا لگتا ہے. وضاحت دیتے اس کی طرف دیکھا. یہ حرکتیں چھوڑ دو بچکانا. کہا تو تھا ایڈونچرز ہیں. کچھ یہ ہیں کہا تھا تمہیں چلی جاؤ آج. امی لوگ بھی آ گئے. اور کیا ضرورت تھی اتنا اچھا بننے کی؟ میں کب بنی اچھا؟ آپ کی فیملی کو رسپیکٹ دینا میرا فرض تھا. وہ صاف کوئی سے بولی تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا. پھر میں انہیں کیا جواب دوں گا 1 مہینے بعد؟ وہ چپ سی رہ کر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی. اس کی نگاہوں کے مفہوم کو سمجھتے وہ سر جھٹک گیا تھا، مگر وہ کسی قسم کا تعلق نہیں چاہتا تھا. ایک 15 سال چھوٹی لڑکی بیوی کے طور پر؟ نہیں، یہ اس کی ترجیحات کبھی نہیں تھا. یہ کل کو کرش اور وقتی جذبات ختم ہوں گے تو اسے میں بوڑھا لگنے لگوں گا. وہ خود سے توجیحات پیش کرتا رہا جبکہ وہ خاموشی سے کاؤچ پر جا کر لیٹ گئی. انہیں میں اچھی کیوں نہیں لگتی؟ دل ہی دل میں خود سے سوال کر رہی تھی. اسے اپنے حسن کا بخوبی اندازہ تھا. وہ ہمیشہ سے نگاہوں کا مرکز رہی تھی. تعریفیں اس کے لیے بہت عام تھیں، مگر یہ پہلا انسان تھا جو بے نیاز تھا، اس کے حسن سے بھی اور اپنی خوبصورت شخصیت سے بھی. 15 دن گزر چکے تھے ان کے درمیان. باتیں بہت ہوتی تھیں. وہ اسے دن میں میسج کرتی تو وہ جواب بھی دے دیتا. مگر آج کل اس کا زیادہ تر وقت اس کی ماں اور بہنوں کے ساتھ گزرتا گیا. فلزا اور منزا سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی. وہ ساتھ بیٹھے تو اتنی باتیں کرتی کہ ایک دوسرے کا سارا کچا چٹھا آپس میں کھول چکے ہوتے. منہا اریب کی ساری معلومات لے چکی تھی.
یہاں تک کہ ان کے پورے خاندان کی کہانیاں تک جان گئی تھی۔ اپنے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بتا رکھا تھا، لیکن بتانے کو اتنا کچھ تھا ہی نہیں۔ نہ بھرا پڑا خاندان تھا، نہ دوست، اور نہ ان جیسی دلچسپ زندگی جن میں کئی قصے کہانیاں ہوں۔ شام میں کب ہی شاپنگ پر تو کبھی کہیں کھانا کھانے نکل جاتے تھے، جبکہ اریب ان کے درمیان بڑھتی دوستی اور بے باک تکلفی سے کوفت کھاتا تھا اور بار بار اسے احساس دلاتا کہ سب کچھ نہ کرے، کیونکہ 1 مہینے کے بعد وہ یہاں سے چلی جائے گی، اور یہ سنتے ہی وہ اس کے چہرے کا اترنا محسوس کرتا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ چھوٹی لڑکی اسے پسند کرنے لگی۔ سوچنا تھا کہ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے جب لڑکے لڑکیوں کو سارے جذبات سچے اور ہر محبت دائمی لگتی ہے، لیکن ایسا وہ نہیں سوچتا تھا۔ اس کے لیے وہ ایک کم عقل اور معصوم لڑکی کے سوا کچھ بھی نہ تھی، جسے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کو اپنی دوسری بڑی غلطی سمجھتا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا سچے جذبات کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ تیسرا ہفتہ ختم ہو چکا تھا اور وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا جب کبیر نے آ کر اسے کسی حدیقہ فاروق کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کا موڈ یکدم بگڑا۔ کیا کام ہے اسے؟ بیزاری سے بولا۔ بتا کر بھی نہیں آئی، فون بھی نہیں کیا۔ عجیب لڑکی ہے، وہ سر جھٹک کر بڑبڑایا۔ کبیر اس کی طرف سے کسی ہدایت کا منتظر تھا۔ لے آؤ مگر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد مجھے آ کر کسی میٹنگ کا اندیا دینا، ورنہ وہ ایسے ہی میرا دماغ چاٹتی رہے گی۔ برے موڈ سے کہتا فائلیں سمیٹنے لگا۔ دفعتاً اسے منہا کا میسج آیا، 6 بجے تک لازمی گھر پہنچے۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 5:45 بج رہے تھے۔ اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ تبھی وہ اندر داخل ہوئی۔ سفید مکسی نما ڈریس میں ملبوس تھی۔ محسوس ہوتا تھا کہ بڑی توجہ سے تیار کی گئی ہے ڈارلنگ۔ اس کے پہلے ہی جملے پر وہ لب بھیج گیا۔ دل چاہا وہیں ڈپٹ دے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ تمہارے سکینڈل پر ڈائیورس، پھر سکینڈل، پھر دوسری بیوی کا وائرل ہونا، اور فائنلی ہمارا ماسٹر مائنڈ اریب وارسی بھی ہیرو بن گیا۔ دوسری بیوی کا وائرل کیا؟ وہ گفتگو وائرل ہوئی؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ باہر وہ پھول اور کیک لیے اندر آ رہی تھی۔ اریب کو یاد تھا یا نہیں، مگر اسے جون ہی پتا چلا اس کی سالگرہ ہے، اس نے فوراً سرپرائز پلان کر لیے۔ مگر وہ جانتی تھی وہ شاید ایسی چیزیں کرتا ہی نہ ہو، اس کے لیے وقت ہی نہ ہو۔ مگر اس کا دن اچھا کرنے کے لیے وہ خود ہی وہاں چلی آئی۔ کبیر جو اپنے کیبن میں تھا اسے دیکھ فوراً باہر آیا۔ وہ اس طرف بڑھ رہی تھی جہاں اریب کا کیبن تھا۔ ابھی وہ اندر بڑھ ہی رہی تھی جب ایک جملہ نے اس کے قدم روک لیے۔ ویسے میں جانتی تھی اتنی پرفیکٹ پلاننگ تم ہی کر سکتے ہو۔ لوور مڈل کلاس لڑکی کو ہائر کر کے زندگی کے مسئلے بھی حل کر لیے، اپنی جائیداد بھی بچا لی۔ کیا وہ چھوٹی لڑکی جانتی بھی ہے تم نے اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد اس کے نام پر ٹرانسفر کر کے اپنے اثاثے چھپا کر کتنی چالاکی سے اپنا کام کیا، اور اس کومل سے بھی جان چھڑوا لی؟ ویسے تمہارے دوسرے ڈائیورس پیپرز بھی میں نے دیکھے، منہا نام ہے نا اس کا ڈارلنگ، اور وہ طلاق کے کاغذات اب تک تیار کروا چکا ہے۔ وہ یکدم بے چین ہوئی، دل ڈوب سا گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے اپنی جائیداد اس لڑکی کے نام کر کے اپنے اثاثے چھپائے؟ ہم ایک ہی فیلڈ میں کام کرتے ہیں مائلو، تمہیں کیا لگا تم اپنی بیوی کے لیے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دو گے تو میں تمہیں بھول جاؤں گی؟ وہ ہنسی۔ منہا کا ننھا سا دل بری طرح ٹوٹا۔ وہ یکدم گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی اور تعصب بھری نم نگاہوں سے اسے دیکھتی آگے میز تک آئی۔ تو کیا اس نے سن لیا؟ اور کہیں وہ غلط؟ خیر، جو بھی سمجھے۔ اچھا ہے، خود ہی دور ہو جائے گی۔ ہے، اس لڑکی کی طرف دیکھ، موہا نے بے نیازی سے کہا، اور پھر جھک کر اریب کا گال چوما۔ اریب کا دل جہاں بری طرح دھڑکا تھا وہیں موہا کی آنکھوں کو دیکھتے وہ یکدم بے چین ہوا۔ ہیپی برتھ ڈے مائلو۔ پھول اس کے سامنے رکھتے، کیک کا چھوٹا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نمی اور سرخی صاف ظاہر تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ بمشکل آنسو روکے ہوئے ہے۔ میں چلتی ہوں اب، امید ہے ڈسٹرب نہیں ہوئی آپ کی میٹنگ؟ نرمی اور مسکراتے لہجے میں کہتی وہ وہاں سے جانے لگی۔ باہر آئی تو کار تیار کھڑی تھی، مگر اس نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا تھا اور کہہ دیا کہ کوئی پوچھے تو کہہ دینا اس کے والد کی طبیعت خراب ہے، وہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ ڈرائیور اس کی ہدایت پر عمل کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ہاؤ انیسنٹ، تمہیں برتھ ڈے سرپرائز دینے آئی تھی؟
وہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ تم نے کہا تھا تم کسی کیس کو ڈسکس کرنے آئی ہو۔ کیا کیس ہے؟ جلدی کام کی بات کرو، مجھے گھر جانا ہے، بیزار انداز میں کہتے اس نے دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ نکل کر گئی تھی۔ اور وہ، میں وسطی والے کیس کی فائل، وہ فائلیں نکالتے کہہ رہی تھی، مگر چاہ کر بھی وہ دھیان اس کی باتوں پر نہیں لگا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فقط منہا کی وہ آخری نگاہ ٹھہر گئی تھی۔ حدیقہ کے جانے ہی وہ کیک اور پھول اٹھائے گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا، شیشے میں اپنے عکس پر اس کی نگاہ پڑی۔ گال پر گلابی لپسٹک کا نشان تھا۔ اس نے نرمی سے رگڑ کر اسے صاف کیا۔ دل گداز ہوا تھا مگر اس کی آخری نگاہ یاد آئی۔ اس نے قدم تیز کر دیے۔ گھر پہنچا تو وہ نظر نہ آئی۔ گھر میں اس کی بہنیں اسے سالگرہ کی مبارکباد دے رہی تھیں۔ بہو کدھر ہے؟ سفینہ خاتون نے اس سے پوچھا۔ وہ اپنے بابا سے ملنے گئی ہوگی، میں مصروف تھا تو پوچھ نہیں سکا، مگر وہ بیمار ہیں تو جاتی رہتی ہے، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آیا جو بڑی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ سامنے پلنگ پر تحفوں کا ڈھیر تھا، مگر وہ آخری نگاہ اسے بار بار بے چین کر رہی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر بیڈ پر رکھے تحفے کھولنے لگا، جن میں خوبصورت پینٹنگ تھی، اس کا اپنا چہرہ ینٹنگ کیا گیا تھا۔ کچھ شرٹس، ایک خوبصورت اور قیمتی گو کہ وہ جانتا تھا یہ سب اس کے اپنے پیسے سے کیا گیا ہے، مگر یہ احساس نیا تھا کہ اس کے لیے یہ سب اہتمام کیا گیا تھا۔ شروع کے 2 سال وہ دونوں اس کی سالگرہ پر ڈنر کرنے جاتے تھے، مگر یہ سجاوٹ، یہ ڈھیروں تحفے، یہ پھولوں کے گلدستے، یہ سب تو وہ کرتا آیا تھا۔ اس کی تو سالگرہ بھی کومل بھول جایا کرتی تھی، اور وہ خود بھی ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھا۔ مگر آج یہ سب دیکھ کر ان کو احساس ہوا تھا، چاہے جانے کا احساس کتنا انوکھا اور دل چھو لینے والا ہوتا ہے۔ اسے آج کل احساس ہونے لگا تھا، مگر وہ اس احساس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ لیکن آج طبیعت بالکل ہو رہی تھی، دل پر ایک بوجھ سا پیدا ہو گیا تھا۔ شام گزرتی گئی اور وہ انتظار کرتا رہا۔ اس کا چہرہ آنکھوں سے ہٹنے پر تیار نہ تھا۔ رات ہو رہی تھی، وقت گزرتا جا رہا تھا، اور وہ نہ آئی۔ خوبصورت تحفے اور سرپرائز کے لیے شکریہ۔ وہ میسج بھیج کر انتظار کرتا رہا کہ کوئی جواب آئے، مگر میسج ہی ڈیلیور نہ ہوا۔ جھنجھلاہٹ مزید بڑھ گئی۔ اس رات وہ بڑی مشکل سے سویا تھا، خود کو سمجھاتے بہلاتے کہ ویسے بھی اسے جانا ہی تھا، ویسے بھی یہ کوئی اصلی رشتہ نہیں تھا، ویسے بھی اسے منہا میں کوئی دلچسپ نہ تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا یہ ساری توجیحات غلط ثابت ہونے والی ہیں۔ صبح آنکھ کھلنے پر کاؤچ کو خالی پایا تو عجیب خالی پن کا احساس دل میں اترا۔ وہ مسکراتی آنکھیں اسے نہیں دیکھ رہی تھی، ناشتے کے نئے مینیو پیش نہیں کر رہی تھی، جلدی آنے کی تاکید نہیں کر رہی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی وہ اپنے وقت پر ہی آتا تھا۔ آپ ہمیں باہر لے جائیں گے فلزا منزا؟ اور مجھے؟ کہاں باہر؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ کہیں بھی، گھمانے یا کھانے کھلانے؟ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے۔ اس نے نکلنے سے قبل اسے فون کیا تھا، مگر اس کا فون بند تھا۔ تم نے بہو کی خبر لی؟ ہم بھی آج واپس جا رہے ہیں۔ ہم نے تو سوچا تھا اسے ساتھ لے کر جائیں گے، کچھ دن وہاں ہمارے ساتھ رہ لے گی، سفینہ خاتون کہہ رہی تھیں، اور اس نے چھوٹا بہانہ بنا کر ساتھ وعدہ بھی کر لیا کہ وہ خود اسے اپنے ساتھ جلد لے آئے گا۔ وہ بے دلی سے سر ہلا گئی تھیں، مگر وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں کو وہ لڑکی پسند تھی۔ گہری سانس بھرتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ کورٹ میں اہم کیس چل رہا تھا، ٹرائل شروع ہو چکا تھا، اور اس چکر میں وہ سارا دن مصروف رہتا۔ کبھی اس کا فون ٹرائی کرتا، مگر کوئی جواب، کوئی میسج اس تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ کبھی دل چاہا کبیر کو بھیج کر اسے بلائے، مگر وہ اپنے خیال کو خود ہی جھٹک دیتا۔ چلی گئی ہے خود سے تو جانے دو، اریب کیوں واپس بلانا، ایسے ویسے بھی چلے جانا تھا۔ مگر رات گھر کی واپسی اور اس کی معصوم اور پر رونق موجودگی سے خالی کمرہ اسے برا لگتا تھا۔ وہ اور کومل تو ویسے بھی کافی عرصے سے ایک کمرے میں نہیں تھے، مگر 3 ہفتوں میں اس کی موجودگی، اس کے سوالات اور جگہ جگہ اس کی موجودگی کا احساس اسے عاری کر گیا تھا۔ اسے لگا کچھ دن میں وہ نارمل ہو جائے گا۔ دوسری طرف وہ اور اس کی گہری چپ، خالی آنکھیں ابیہا کو بول اٹھتے تھے، ہول اٹھتے تھے۔ اس کے بے رونق چہرے کو دیکھ کر وہ جس دن لوٹی اس رات خوب روئی۔ جانے کیوں؟ اسے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ اسے محبت ہو گئی تھی تو اسے بھی ہو جائے گی۔
پتہ نہیں کیوں اپنی حدیں پھلانگ کر اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ روز اول سے وہ ایک معاہدہ ہی تھا۔ پھر کیسے گلے اور کیسی تکلیف، لیکن طلاق کاف کے تیار کاغذات کا سن کر وہ تڑپ اٹھتی۔ نام کا ہی صحیح، اس کے وجود کے جڑا حوالہ اسے ان چند دنوں میں ہی اپنی زندگی کے جتنا عزیز ہو چکا تھا۔ خوف زدہ سی اسے 1 مہینے کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی جب وہ اسے طلاق بھجوا دے، اور وہ دن آ گیا۔ اس روز وہ صبح سے ہی بے چین سی گھر میں گھومتی رہی۔ کالج کی چھٹیاں بہت ہو گئی ہیں، تم کل سے کالج جانا شروع کرو۔ کتنا سمجھدار ہو، اس فیس سے نکلو، مجھے بھی آفس سے کالز آ رہی ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ جوائن کروں یا نہیں۔ کر لیں آپی، اس نے آہستہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر تم خود کو کب تک ایسے رکھو گی؟ میں جانتی ہوں تم حساس ہو، چیزیں جلدی تمہارے اوپر اثر کر جاتی ہیں، مگر وہ تم سے کتنا بڑا ہے، تم بچی ہو ابھی، اور کیا پتا وہ تمہاری توقعات پر پورا ہی نہ اترا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دن گزر کر رات میں تبدیل ہو چکا تھا، تو اس کا دل ہلکا ہوا۔ طلاق کے کاغذات نہیں آئے۔ اس نے دل میں دعا کی کہ کبھی نہ آئے۔ دوسری طرف وہ آدھی رات کو اپنے سامنے پڑے ان کاغذات کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بھوت ہو۔ نگاہیں کاؤچ پر گئیں، خالی کاؤچ اسے مودر نہ چڑھا رہا تھا۔ ہاتھ بے اختیار گال پر گیا، جہاں آخری دفعہ اس نے اپنے میٹھے لمس کی چھاپ چھوڑی۔ سینہ دہک اٹھا، بے چینی ہر دن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ خالی پن کا احساس اس کے اندر ہلکورے لیتا رہا۔ صبح وہ اٹھتا تو دل بوجھل رہتا۔ وہ جو اپنی ذات میں بہت مضبوط اور مستحکم تھا، جو سر کے جھٹنے پر ہر خیال دل و دماغ سے مٹا دینے پر قادر تھا، آج کل بے بسی سے اپنی سوچوں اور دل کی بے چینی کا رخ بار بار اس چھٹاک بھر کی لڑکی پر پہرے ڈالتے دیکھتا تو خود پر خفا ہو جاتا۔ سر وہ کاغذات منہا کے گھر بھجوا دوں؟ کبیر کے صبح صبح کیے سوال نے اسے بھڑکا دیا۔ تمہیں کیا جلدی ہے؟ کل کیا تم سے نہیں تھا جب کہوں گا لے جانا؟ کہاں مہنگے تو خود آ جائے گی۔ وہ کبیر خاطر سخت نگاہیں اس پر ڈالتا، گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کا دروازہ زوردار انداز میں بند کر دیا۔ کبیر یکدم لب بھیجتا، سر جھکا گیا، اور یوں ہی 2 مہینے گزر گئے۔ 2 مہینوں میں اس نے دن میں 10 دفعہ اپنے ملازموں کو جھڑکا تو 50 دفعہ کبیر کو۔ اپنے چڑچڑے پن سے کاٹ کھایا۔ کبیر جانتا تھا وجہ کیا ہے، مگر ڈھیکتا اس کے سامنے کہہ دے یا تو مزید تپ جائے گا۔ تبھی اس نے خود سے ہی مہا کے گھر جانے کا سوچا، اور اگلے ہی روز اسے بتائے بغیر مہا کے گھر جا پہنچا۔ وہ اسے یوں گیٹ پر کھڑا دیکھ بری طرح گھبرا۔ اس کے دونوں ہاتھ دیکھے جو کسی بھی کاغذ سے خالی تھے۔ آپ کو سر نے بلایا ہے؟ کیوں؟ طلاق کے کاغذات تمہارے ہاتھ بھجوا دیتے۔ کپ کپاتے لہجے میں کہا تو پیچھے کھڑی ابیہا فکرمندی سے بہن کو دیکھ رہی تھی۔ طلاق کے کاغذات؟ وہ کیوں بھیجیں گے؟ تو میں کیوں لینے آؤں؟ وہ اس لیے نہیں بلا رہے۔ طلاق دینی ہوتی تو 1 مہینے پہلے کانٹریکٹ ختم ہوا تھا، تب دے دیتے۔ تو کیا کہہ کر بھیجا ہے انہوں نے؟ فون بند ہے آپ کا؟ کہہ رہے تھے بابا کی عیادت ہو گئی ہو تو واپس آ جائیں۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں، وہ خود کیوں نہیں آیا؟ پیچھے سے ابیہا نے سوال کیا تو مہا نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ مصروفیت ختم ہو جائے تو ان سے کہنا آ جائیں، بابا سے بھی مل لے اور اپنی بیوی کو بھی لے جائیں۔ سنجیدگی سے کہا اور مہا کو حکم دیا کہ وہ اندر جائے۔ کبیر اتنا سا منہ لیے واپس لوٹ گیا۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تاکہ وہ تمہیں خود لینے آئے۔ اگر اسے تمہیں طلاق نہیں دینی ہے تو خود کو اچھا شوہر ہی ثابت کر دے، آ جائے ہمارے گھر۔ لیکن آپی، بس یہی میرا آخری فیصلہ ہے بچی، ہو تم اپنے سارے فیصلے خود نہیں کر سکتی۔ اسے خاموش کروا کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ میں آج کسی کام سے اسپتال گیا تھا تو مجھے وہاں منہا ملی۔ کبیر نے یوں ہی سرسری انداز اپنایا۔ اریب نے چونک کر گردن اٹھایا۔ اچھا، کیسی تھی؟ انداز کو نارمل رکھا مگر آنکھیں بےتاب تھیں۔ بیمار تھی، یہ سننا تھا کہ اس نے فائل ایک طرف رکھ دی اور بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ دل یکدم فکرمند ہوا۔ بیمار تھی؟ کیا ہوا ہے اسے؟ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ ابیہا نے بتایا کچھ ہفتوں سے بیمار ہے اور اسی سلسلے میں اسے چیک اپ کے لیے لائی ہیں۔
और उसने कुछ नहीं कहा। वो खौफजदा लग रही थीं, छुप रही थीं और मेरे हाथों को ऐसे देख रही थीं जैसे मैं कोई असलहा लिए उनके पास गया हूं। दरअसल उसे लगा शायद मैं तलाक के कागजात लेकर उनके पास गया हूं, इसलिए खौफजदा थी। कबीर को उसकी आंखों का खौफ याद आया और फिर उसने अरीब की बेचैनी को बढ़ते देखा। वो कोई काम नहीं कर पा रहा था। मैं आज किसी काम से अस्पताल गया था तो मुझे वहां मुहा मिली। कबीर ने यूं ही सरसरी अंदाज अपनाया। अरीब ने चूप कर गर्दन उठाई। अच्छा, कैसी थी? अंदाज को नॉर्मल रखा मगर आंखें बेताब थीं। बीमार थी, ये सुनना था कि उसने फाइल एक तरफ रख दी और बेचैनी से उसकी तरफ देखा। दिल यकदम फिक्रमंद हुआ। बीमार थी? क्या हुआ है उसे? बहुत कमजोर लग रही थी। अबिहा ने बताया कुछ हफ्तों से बीमार है और इसी सिलसिले में उसे चेकअप के लिए लाई हैं। और उसने कुछ नहीं कहा? नहीं, वो खौफजदा लग रही थी, छुप रही थी और मेरे हाथों को ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई असलहा लिए उनके पास गया हूं। दरअसल उसे लगा शायद मैं तलाक के कागजात लेकर उनके पास गया हूं, इसलिए खौफजदा थी। कबीर को उसकी आंखों का खौफ याद आया और फिर उसने अरीब की बेचैनी को बढ़ते देखा। वो कोई काम नहीं कर पा रहा था। ध्यान भटका ही रहा। फोन उठाता रख देता, फाइल उठाता फिर रख देता। आखिरकार शाम से पहले ही वो वहां से उठकर जा चुका था। कबीर मुस्कुराया। वो ठीक आधे घंटे बाद उसके घर के बाहर मौजूद था। दरवाजा खुलते सामने उबिहा को खड़ी पाया। उबिहा ने मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया। घर छोटा मगर साफ सुथरा था। मुन्हा कहाँ है? क्या मैं उससे मिल सकता हूं? अपनी शख्सियत, रोब दबदबा आना सब भुलाए वो बड़ी नरमी से पूछ रहा था। उबिहा ने अस्बात में सर हिलाते कमरे की तरफ इशारा किया। वो उठकर अंदर बढ़ गया। गेट पर हाथ रखे तो फौरन वो खुल गया। वो अंदर कदम रखते सामने ही उसे पलंग पर लेटे देख चुका था। पहली नजर उस पर पड़ी ही थी कि उसकी धड़कन किसी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ने लगी। रगो पै में एक अजीब सा सुकून तैरने लगा। वो दूसरी तरफ उसको देखकर बेयकीनी से देखती रही, यकटक पलकें झपकाए बगैर, जैसे पलकें झपकने पर ये अक्स कहीं खो जाएगा। वो सारे शिकवे, सारी अना भूले बेइख्तियार उसे देखे जा रहा था। वो अपनी जगह से उठी और उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ी। कैसी हो तुम? उसकी बेताब निगाहें उसके दिलनशीन चेहरे पर भटक रही थीं, जैसे जाने कितने अरसे से वो उस चेहरे को देखने के लिए बेचैन हो। दूसरी तरफ मुन्हा का भी यही हाल था। ठीक हूं, उसने लब चबाते सर झुकाया तो आंसू बहने लगे। उसने नरमी से आगे बढ़कर उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा और अंगूठे से आंसू पूंछ लिए। निगाहें उसके चेहरे से ना हट रही थीं, मगर खुद पर काबू पाते उसने नजरें फेर ली। तैयार हो जाओ, घर चल रहे हैं। मैं तुम्हारी बहन से बात कर रहा हूं। कहकर वो वहां से निकला ही था कि वो वहीं जमीन पर बैठकर तशक्कुराना अंदाज में रोते अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। कुछ देर बाद वो बाप के कमरे में बैठी थी और अबीहा बाप को आगाह कर रही थी सारी सूरत हाल। अपने ख्यालात और फैसले से अरीब ने भी काफी देर उनसे बातें करके उन्हें तसल्ली दी और जब अबीहा को यकीन हो गया कि उसके बाप की आंखों में इत्मीनान और सुकून उतर गया है तो उसने उनको जाने की इजाजत दे दी। मुन्हा खुश थी, बहुत ज्यादा खुश, और अबीहा के लिए परेशान होने के लिए मजीद कुछ नहीं रहा। अब उम्र का फर्क बुला देने में भी भलाई थी, क्योंकि पिछले 2 महीने में उसने सिर्फ मुन्हा को छुप छुप कर रोते ही देखा था। मेरे पास वजह थी ना आने की, आपके पास नहीं थी। आपको आना था। वो सफाई दे रही थी, चमकती आंखों से, दमकते चेहरे से, और बार बार घबरा भी जाती कि अरीब की निगाहों का वाल्हानापन खत्म होने को न आ रहा था। फोन तो ऑन कर सकती थी तुम, वो खफगी से कह रहा था। उसे वापस उस कमरे में पाकर वो मुकम्मल सुकून में आ चुका था। क्यों करती? फोन पर भी आप मुझे छोड़ सकते थे। नहीं छोड़ सका ना? बहुत कोशिश की। बाद में तुम्हें मैं नहीं कोशिश की। बाद में तुम्हें मैं नहीं छोड़ सका। वो उसका हाथ थामे उसे अपने करीब बिठा चुका था। क्यों चली गई थी तुम ऐसे बगैर बताए? जानती हो मैं कितना बेचैन था। वो उसकी ठोड़ी उठाए शिकायत कर रहा था। उसकी आंखों में आंखें डाले वो उसे अपनी बेताबी का हाल बता रहा था। उसकी आंखों के बदलते रंग,
मुहा को सर झुकाने पर मजबूर कर गए। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। गहरे नीले जोड़े में दिल से तैयार हुई। वो उसके दिल में उतरी जा रही थी। आइंदा कभी मुझसे दूर मत जाना। तुम्हारा ये वजूद, ये आंखें, आवाज, लहजा, उनकी छाप बहुत गहरी है, फिर पीछा नहीं छोड़ती। मुझे लगा कुछ दिन और दूर रहती तो मैं अंदर ही अंदर खुद को खत्म कर लेता। ऐसा है तो फिर आ जाइए। आ जाते। वो उखलाई थी। अरीब वारिसी उसकी चाहत में मुब्तला हो चुका था। ये ख्याल उसे 7वें आसमान पर पहुंचा चुका था। अब तो आ गया। अब न तुम कहीं जा सकती हो, न मैं कहीं जाने दूंगा। उसकी आंखों से होती उसकी निगाहें उसके लबों पर आ ठहरी। उसने इजाजत तलब नजरों से मुहा को देखा तो वो शर्मा कर धीमा सा मुस्कुराई। अरीब ने उसके माथे पर बोसा देते पहले उसे सीने से लगाया और फिर बहुत नरमी से उसके नाजुक होठों पर कब्जा जमाते वो उसकी जिंदगी बख्श लम्स से सैराब होने ने लगा। मुहा का वजूद किसी महके फूल की तरह उसकी हिसार में अपनी खुशबू लुटा रहा था। उस खूबसूरत मिलन पर जिंदगी अरीब वारिसी के इम्तिहान के इख्तिताम पर उसे मुबारकबाद पेश कर रही थी। मुहा मोहब्बत की जीत में सरशार हो रही थी।